औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि अदखिलनी मुदखल सिद्क़िन व अख़रिजनी मुख़रज सिद्क़िन वजल्ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व अज़वाजिहि व बारिक वसल्लिम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। तो हम कल वाली बात को आगे जारी रखेंगे। हम तागूत के ऊपर बात कर रहे थे। मैं कल वाली डिस्कशन को समराइज़ कर देता हूँ कि मैंने आपको सूरह बकरा की आयत नंबर 256 से तागूत की जो डेफिनेशन है वो इनिशिएट करवाई थी, और अल्लाह ने कहा था कि ला इकराहा फिद्दीन, यानी निज़ाम ज़िंदगी जो कोई भी अपना ले उसमें किसी किस्म की कोई जबर नहीं है। और दो किस्म के निज़ाम ज़िंदगी हैं, एक का नाम रुशद है, एक का नाम गई है। हर वो निज़ाम ज़िंदगी, हर वो कानून जिसका माखज़ अल्लाह और उसके रसूल हों वो रुशद है, और हर वो कानून जिसका माखज़ कानून से मुराद रस्म रवाज, टैबू, कन्वेंशन, लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, एवरीथिंग है। हर वो कानून जिसका माखज़ अल्लाह और रसूल के अलावा कुछ और हो वो गई है, और गई को ही तागूत कहा जाता है। गई के लफ्ज़ से ही तागूत निकला है, और इसीलिए गई के निज़ाम ज़िंदगी को तागूत कहा जाता है और रुशद के निज़ाम ज़िंदगी को इस्लाम कहा जाता है। ये दोनों मुतहारब निज़ाम ज़िंदगी हैं और ये दोनों मुतहारब सेट ऑफ लॉज हैं। अच्छा जी, उसके अलावा फिर मैंने आपको ये बताया था कि अल्लाह ने ये कहा कि जो कोई भी मुझे मानता है वो एक मिसाक में एंटर होगा, जिसको उर्वतुल वुस्का कुरान ने कह के पुकारा। और साथ साथ फिर मैंने आपको बताया था कि और वजाहत जो थी वो सूरह निसा की आयत नंबर 60 में की गई थी, जिसमें यतहाकमू का लफ्ज़ था कि जब इनको फैसले करवाने का टाइम आता है। इससे भी बेहतर एक तर्जमा, एक ट्रांसलेशन यतहाकमू की वो गवर्नेंस है। तो अब आप इसको ज़रा थोड़ा सा इस तरह पढ़ेंगे इस आयत को, जो सूरह निसा की आयत नंबर 60 है, तो उसमें कि ये अलम तरा इल्लल्लज़ीना यज़ुमून अन्नहुम आमनू बिमा उन्ज़िला अलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका, कि आपने देखा है उन लोगों की तरफ जो ये दावा करते हैं, यज़उमून, कि जो दावा करते हैं कि हम ईमान ले आए उस पर जो आप पर नाज़िल किया गया, जो आपसे पहले नाज़िल किया गया। युरीदूना, लेकिन ये चाहते हैं, अन यतहाकमू इला तगूत, ये चाहते हैं कि हमारा गवर्नेंस का सिस्टम जो है, जब गवर्नेंस सिस्टम की बारी आती है, इला तगूत, ये तगूत की तरफ चल पड़ते हैं। वक़द उमिरू अन यकफुरू बिही, जबकि इनको हुक्म दिया गया था कि इसका इनकार कर दें। अच्छा जी, ये वाज़ेह तौर पर बता रहा है कि तागूत एक सेट ऑफ लॉज और गवर्नेंस है जो कि इस्लाम के पैरेलल बनाया जाता है। इसके बाद फिर मैंने आपको तागूत का मोडस ऑपरेंडाई बताया था आयत नंबर सूरह बकरा की आयत नंबर 257 में। मोडस ऑपरेंडाई से मुराद है कि ये ऑपरेट किस तरह करता है। तो दोनों सिस्टम किस तरह ऑपरेट करते हैं। एक सिस्टम का अल्टीमेट नतीजा ये होता है कि बंदा कुफर के अंधेरों से दीन इस्लाम की रोशनी में आ जाता है। और जो औलिया तगूत हैं, दो ही किस्म के कैंप्स हैं, एक तगूत का कैंप है, एक अल्लाह का कैंप है। इस दुनिया में दो ही किस्म की औलिया हैं। औलिया से मुराद कैंप है, यानी हम ख्याल लोग हैं, दोस्त हम ख्याल, लाइक माइंडेड, लाइकवाइज। तो जो तगूत के औलिया हैं वो क्या करते हैं, उनकी शिकारगाह मुस्लिम मुआशरे हैं, मुसलमानों की कौम है, ईमान वाले लोग हैं। ये ईमान वाले लोगों पर हमला करते हैं, उनको डिफरेंट किस्म की टेम्पटेशंस देते हैं, और उसके बाद फिर उनको अल्लाह ने फ़ैसला किया कि ये युखरिजूनहुम मिनन नूरी इला ज़ुलमात, ये रोशनियों से निकाल कर अंधेरों की तरफ ले जाते हैं। ये 3 आयात मैंने आपको ना प्रेजेंट की थी। बाकी कुछ आयात रहती थी तो मैंने कहा कि उसको भी आज इंशाल्लाह पूरा कर देते हैं। आगे हम आते हैं, ये है सूरह अन-निसा की ही आयत नंबर है 51 जी। सूरह निसा की ही आयत नंबर 51। आलम तारा इल्लल्लज़ीना ऊतू नसीबन मिनल किताबी युमिनून बिल जिब्ती व तगूती व याकुलून लिल्लज़ीना काफरू हाउलाई अहदा मिनल्लज़ीना आमनु सबीला। तो ये बड़ी सिंपल सी आयत है। आलम तारा इल्लल्लज़ीना, ये है सूरह निसा आयत नंबर 51। क्या आपने ऐसे लोगों को
آپ ایسے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، عالم ترا الذین، دیکھیں ان لوگوں کو دیکھیں، اوتو نصیب من الکتاب، جن کو کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا تھا۔ من الکتاب کہنے کا کیا مطلب ہے؟ کتاب صرف ایک ہی ہے اور وہ قرآن پاک ہے، اس کے علاوہ اللہ کی نظر میں کوئی کتاب نہیں۔ یہ کسی پیغمبر کو، کسی رسول کو اس کا کچھ حصہ دیا گیا، کسی کو کچھ حصہ دیا گیا، جیسے جیسے انسانیت ایولیوشنری پروسیس میں، سیولائزیشن میں ترقی کر رہی تھی، اللہ نے اپنے قوانین انسانی ذہن کے مطابق اس کتاب کا تھوڑا تھوڑا حصہ نازل کر کے کیے۔ کسی کو 10 آیات دی گئیں، کسی کو 15 دی گئیں، کسی کو 100 دی گئیں، کسی کو 50 دی گئیں۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ کیونکہ انسانیت میچور ہو چکی تھی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی تھے، ان کے بعد نبوت کا دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جانا تھا، لہذا میرے رسول پر یہ کرم اللہ کا، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین کہ پوری کی پوری کتاب جو ہے ان کے اوپر نازل کی گئی، اور ہم خوش قسمت ہیں ان کی امت ہو کے کہ ہمیں پوری کی پوری کتاب ملی۔ دیکھیں، اوتو نصیبا من الکتاب، جن کو میں نے کتاب میں سے کچھ حصہ عطا کیا تھا۔ یؤمنون بالجبتی، بہت خوبصورت لفظ ہے جبت، ٹھیک ہے جی۔ جبت کیا ہوتی ہے؟ جبت ہوتی ہیں سپرسٹیشنز آف مائنڈ، جن کو ہم توہم پرستی کہتے ہیں اردو میں، توہم پرستی۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جن کو کتاب دی گئی تھی وہ ایمان لے آئے ہیں جبت کے اوپر، یعنی سپرسٹیشن، توہم پرستی پہ، و طاغوت، اور طاغوت پر، وَيَأْكُلُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، کہ تم یہ کافروں سے کہتے ہیں، یہ جو یہود و نصارہ ہیں جن کو کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا تھا، یہ توہم پرستی پر ایمان لے آئے ہیں اور طاغوت پر ایمان لے آئے ہیں، اور یہ کافروں سے، وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اللہ کا، مشرکین جو ہیں، جو کافر ہیں، ان سے کہتے ہیں ہاؤلائی اہدی من الذین، تم ہدایت میں ان لوگوں سے بہتر ہو، آمنوا سبیلا، جو کہ ریزننگ کے اوپر ایمان لے آئے، جو کہ عقل کے اوپر ایمان لے آئے، یعنی کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ایمان لے آئے وہ لوگ، ان کو یہ کہتے تھے کہ یہ جو یہود و نصارہ تھے، یہ قریش مکہ کو، مشرکین مکہ کو کہتے تھے کہ تم ان لوگوں سے بہت بہتر ہو۔ تو اللہ نے یہ وہاں بیان کیا کہ ایکچول یہ جبت پر، یعنی سپرسٹیشنز پر اور طاغوت پر جو ہے یہ ایمان رکھتے ہیں۔ جبت کو ڈیٹیل میں انشاءاللہ پھر کبھی پڑھیں گے کہ سپرسٹیشنز کیا ہوتی ہیں۔ اچھا جی، اس پر پھر آگے آیت آتی ہے جناب والا، اسی سورہ کی آیت نمبر ہے 76، سورہ نساء آیت نمبر 76۔ اس میں بھی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے واضح طور پر بات کی ہے۔ اچھا جی، الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا۔ وہ لوگ جو ایمان لائے وہ تو قتال کرتے ہیں فی سبیل اللہ، سبیل اللہ کا میں نے آپ کو بتایا تھا، فار دی کاز آف اللہ، ان دی کاز آف اللہ، ٹھیک ہے۔ سبیل اللہ اور سبیلہ میں فرق ہے، جہاں سبیل ہوگا لام گول ہو جائے گی، وہاں اس کا مطلب ہوگا کاز، ٹھیک ہے، رستہ یا کاز، اور روڈ کو بھی کہتے ہیں، یعنی رستے کو، شارع کو، کاز کو۔ اور جہاں سبیل لا ہوگا، لام گول نہیں ہوگی، لام الف لا آ جائے گا، وہاں اس کا مطلب عقل اور ریزننگ ہوگا۔ یہ میں نے کہا پچھلی آیت میں سبیلہ کا لفظ تھا تو میں آپ کو ڈیفرینشیٹ کر کے بتا دوں۔ تو اللہ نے کہا کہ جو ایمان لائے وہ لڑتے ہیں، وہ قتال کرتے ہیں اللہ کی کاز کے لیے، والذین کفروا، اور جو اللہ کو نہیں مانتے، یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ طاغوت کی کاز کے لیے لڑتے ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ اپنے نظام کے لیے لڑتے ہیں، وہ اپنی سیولائزیشن کے لیے لڑتے ہیں۔ اللہ پھر آگے کہہ رہا ہے فقاتلوا اولیاء الشیطان،
ملیا میٹ کر دو ان شیطان کے ان اولیاء کو، یعنی جو طاغوت کے پیروکار ہیں در حقیقت وہ اولیاء شیطان ہیں۔ اور اسی لیے میں نے آپ کو کہا ہے کہ دو ہی حزب ہیں اس دنیا میں، ایک اولیاء اللہ ہے، ایک اولیاء طاغوت ہے۔ دو ہی نظام زندگی ہیں، ایک رشد ہے، ایک غی ہے۔ اور ہر وہ قانون سازی، ہر وہ قانون، ہر وہ رسم، ہر وہ رواج، ہر وہ ٹیبو، ہر وہ ٹریڈیشن، ہر وہ کنونشن جس کا ماخذ اللہ اور اس کا رسول نہ ہو، وہ غی میں آتا ہے۔ اور غی طاغوت کا بہت بڑا چہرہ ہے۔ یہ ہے جناب طاغوت کے بارے میں۔ اچھا، آگے اللہ کہا کہ جو تمہارے درمیان جنگ بھی ہوتی ہے نا، اب آپ یہ دیکھیں کہ ذیل ان میں بھی اتنی ہی ہوتی ہے۔ اب پاکستان انڈیا کی جنگ ہوئی ہے تو وہ بھی اتنی ہی ذیل سے لڑتے ہیں جتنی ذیل سے ہم لڑتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی کاز کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں، ہم اللہ کی کاز کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں، وہ طاغوت کی کاز کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کا انجام میں فرق ہے۔ ہمارا انجام رشد ہے، ان کا انجام غی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رشد کا انجام پرماننٹ ریوارڈ اینڈ پرائز ہے، اور غی کا انجام پرماننٹ پنشمنٹ ہے۔ دس از دا ڈفرینس۔ لڑتے دونوں ہی ہیں، جان دونوں ہی دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ میں جب یہ جو جنگ لگی ہوئی تھی تو اس میں انڈین میڈیا کو سنتے تھے نا، تو وہ بھی کہتے تھے کہ ہمارے اتنے لوگ شہید ہو گئے ہیں۔ وہ اور ایون میں اس کو راجیو گاندھی کی جو بیٹی ہے پرینکا گاندھی، اس کو سن رہا تھا، تو اس نے بھی اب ایک تقریر میں یہی کہہ رہی تھی کہ میرے بابا کو شہید کر دیا گیا۔ تو لیکن وہ طاغوت کی شہادت دیتا ہے جو ان کی راہ میں لڑ کے مرتا ہے۔ ہماری اللہ کی کاز کے لیے جو لڑ کے مرتا ہے وہ اللہ کی شہادت دیتا ہے۔ یہ فرق ہے۔ اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کو مارو، قتل کرو، ان کو ملیا میٹ کر دو، کہ فقاتلوا اولیاء شیطان، تو قتل کرو ان شیطان کے اولیاء کو، ان قید شیطان کان ضعیفا۔ اور قید کہتے ہیں، سمجھ لیں کہ چال کو آپ کیا کہیں گے، میرا مطلب ایک بڑا اچھا اردو کا لفظ ہے اس کے لیے، ان قید شیطان، چلیں یہاں چال ہی کر لیتے ہیں کہ شیطان کی جو چال ہے وہ بہت ہی کمزور ہے، کانا ضعیفہ، بالکل کمزور ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پلاننگ نہیں کہہ سکتے کیونکہ پلاننگ کے لیے اور لفظ ہے۔ ان قیدہ اردو میں کوئی پراپر ورڈ نہیں مل رہا، چلے چال، عام تراجم میں یہ چال ہی لکھا ہوا ہے کہ جی شیطان کی چال جو ہے وہ بالکل کمزور ہے اور اس کے پلے کچھ نہیں ہے۔ اچھا جی، یہ ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 76۔ اچھا جی، آگے ہاں جی، مکر جس کو عربی والا مکر نہیں، اردو والا مکر، ٹھیک ہے جی۔ انہوں نے وہ جہاں آیا نا مکر ہوا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، اصل میں عربی میں مکر کا ترجمہ جو ہے وہ پلاننگ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ یہ پلاننگ کر رہے ہیں، اللہ کی بھی ایک پلاننگ ہے اور اللہ بہترین پلاننگ کرنے والا ہے۔ یہ قاعدہ جو ہے، یہ چال ہے جو مکاری سے چال چلی جاتی ہے، جس کو اردو میں مکر کہتے ہیں، یہ قاعدہ اس کو کہتے ہیں۔ اچھا جی، آگے یہ دیکھیے گا کہ یہ بھی سورہ المائدہ کی آیت نمبر 60 ہے، تو اس میں بھی آپ کو بہت زیادہ حیرانگی ہوگی یہ آیت سن کے بھی، اور آپ کا کانسیپٹ بھی کلیئر ہو جائے گا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ذرا ان ساری آیات کو آپ نے اپنے اوپر پریزنٹ کرنا ہے۔ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ إِلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرْدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبْدَ الطَّاغُوتِ أُولَٰئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ۔ ٹھیک ہے جی،
اب یہ دیکھیں اللہ کہہ رہے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ ان سے کہو هل انبئکم بشر من ذالک مثوبۃ عند اللہ، کہ میں تمہیں خبر نہ دوں جو ان لوگوں کی جو اللہ کے نزدیک ان سے بھی برے ہیں، سب سے زیادہ برے لوگ جو اللہ کے نزدیک ہیں، کیا میں تمہیں ان کی خبر نہ دوں؟ وہ کون ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے من لعنہ اللہ، وہ لوگ جن پر اللہ نے لعنت فرمائی، وغاضب الیہ، اور اس کے غضب کا شکار ہوئے، وجعل منہم القردۃ والخنازیر، اور ہم نے ان میں سے بنائے بندر اور خنزیر، وعبد الطاغوت، اور وہ طاغوت کی عبادت کیا کرتے تھے، وہ طاغوت کے قانون کو فالو کیا کرتے تھے، وہ طاغوت کی بندگی اختیار کیے ہوئے تھے۔ عبادت میں نے آپ کو بتا دیا تھا، بار بار بتاتا ہوں کہ اس جانچے میں نہ آئیے گا کہ پوجا پاٹ کا نام عبادت ہے۔ کسی عربی سے آپ پوچھ لیں، عبادت کا مطلب ہے کہ کسی کے قانون کو فالو کرنا، کسی کے مرضی کے تابع اپنی زندگی گزارنا، یہ اب اس کی عبادت ہوتی ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ وہ لوگ جن پر جو عبدت طاغوت تھے، جو طاغوت کے قانون کو فالو کر رہے تھے، میں نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ میں نے ان کو بندر بنایا، میں نے ان کو خنزیر بنا دیا، میرا غضب ان پر ہوا اور میں نے ان پر لعنت کی۔ اولئک شر مکانا واضل عن سواء السبیل، یہ وہ لوگ ہیں شر مکانا، مکان کہتے ہیں اقتدار کو، ٹھیک ہے جی، انہوں نے یہاں ٹھکانہ لگایا ہوا ہے، ٹھکانے کو مکان نہیں کہتے، اقتدار کو کہتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ ان کا اقتدار شر ہے، صرف شر ہے، اس میں کچھ نہیں ہے۔ وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور جو گمراہی کا رستہ ہے اس میں یہ بہت دور تک چلے گئے ہیں، بدتر لوگ ہیں، اور ان کا اقتدار جو ہے وہ بدتر ہے، شر ہے ان کا سسٹم آف گورننس، اور یہ گمراہی میں بہت آگے چلے گئے ہیں۔ دعائیں دیجئے، درود پڑھیے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ ہم سب کو وہ اللہ کے غضب سے بچا گئے۔ میرے رسول کو جب یہ ڈسکریشن دی گئی، ایک بڑی مشہور حدیث ہے کہ اور بالکل ٹھیک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ ہی جانے وہ کیا سما تھا، وہ کیا حقیقت تھی، وہ کیا نظارہ تھا، جو ہمیں رسول نے بتایا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ رات میں حالت قیام میں تھا کہ حق بے نقاب آ گیا، اس نے میری کمر پہ ہاتھ رکھا اور اس کی ٹھنڈک مجھے اپنے سینے سے نکلتی محسوس ہوئی، اور کہا کہ محمد مانگو مجھ سے، کیا مانگتے ہو؟ تو اس وقت میرے رسول نے اپنی دعاؤں میں ایک دعا یہ اللہ سے مانگی تھی، جب ڈسکریشن دی گئی کہ جو مرضی مانگ لو، تو میرے اللہ نے مانگا تھا کہ یا اللہ میری قوم کو اپنے عذاب سے ہلاک نہ کرنا۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس آقا، اس مرشد، اس ہادی پر جس نے اپنے بچوں کے لیے کچھ نہ مانگا، جو اپنے بچوں کو صحراؤں کی ریتوں پہ قربان ہونے دیا۔ اس نے، میرے اللہ نے میرے رسول کو بتا دیا تھا نا کہ حسین کو آپ کی امت بے دردی سے قتل کر دے گی، اور حسین سے بے تحاشا پیار تھا میرے رسول کو۔ آپ ذرا تصور کریں نا کہ آپ کو اپنے بیٹے سے جتنا پیار ہے، ٹھیک ہے، اور اگر کوئی آپ کو یہ بتائے کہ آج آپ کے بیٹے کو یا 5 سال کے بعد آپ کے بیٹے کو فلاں جگہ پر مار دیا جائے گا، اور بتانے والا انتہائی سچا ہو، تو آپ اپنے بیٹے کو کوسوں دور لے جائیں گے اس سے۔ میں بھی لے جاؤں گا، میں شاید ملک ہی چھوڑ جاؤں کہ میرا بیٹا اس مقام پہ کبھی آئے ہی نہ۔ لیکن جب کہا گیا کہ مانگ لو مجھ سے، تو حسین
की ज़िंदगी नहीं मांगी। मांगा क्या? मेरी ज़िंदगी मांगी, आपकी ज़िंदगी मांगी, हम सब की ज़िंदगी मांगी। वो सारे करतूत जो कहते हैं, अल्लाह कहता है कि मैंने इन पर लानत की, मेरे गज़ब का ये शिकार हुए, और मैंने इनमें से बंदर और खंजीर बनाए, वह आबदत तागूत, वो तागूत के बंदे बन गए थे। तो खुद देख लें, मैंने कल सारी पोजीशन वादे कर दी थी कि कोई एक, बल्कि हम उल्टा किए बैठे हैं। जो कि एक आध कानून हमारा नाफिज था ना कुरान और सुन्ना के मुताबिक, उसको भी हम मुअत्तल किए बैठे हैं। तो हम किन सजाओं के मुस्तहिक थे, और हमारे रसूल का हम पर कितना बड़ा एहसान है। हर शख्स की गर्दन पे है एहसान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और यही जो है, यही साजिश की थी। इसकी इब्तदा मलूकियत से हुई, पहली मलूकियत जिसने इस्लामी निज़ाम की जड़ें खोखली करके उसको हला छोड़ा, और फिर वो 100 सदियों तक वो मलूकियत चलती गई, और वक़्त यहाँ तक आया कि फिर हमारे ऊपर गैर बादशाह हुक्मरान बन गए। फिर हमारे इंडिविजुअल लेवल के ऊपर हमारे अंदर से हमारे रसूल के नक्शे कदम को खुरचने की कोशिश की जाती रही, और आज तक की जाती रही है। और मुख्तलिफ अल्लाह की किताब हमारे हाथों से लेकर इंसानों की लिखी हुई किताबें हमें पकड़ाकर हमें लड़ा दिया गया आपस में। सोचने वाले सोचते ही नहीं, समझते वाले समझते ही नहीं। वो बचपन में वो जो जहर सरायत कर गया हर किसी मुसलमान की रग में, वो इतना शिद्दत अख्तियार कर चुका है कि ज़हन के दरीचा खुलता ही नहीं, पॉजिटिविटी की तरफ जाते ही नहीं। आप ये देखें, काहे की फिरका बंदी यार। कोई मुसलमान इंडोनेशिया का रहने वाला हो, मलेशिया का रहने वाला हो, साउथ एशिया का रहने वाला हो, सेंट्रल एशिया का रहने वाला हो, मगरबी एशिया का रहने वाला हो, शुमाली अफ्रीका का रहने वाला हो, सेंट्रल अफ्रीका का रहने वाला हो, दुनिया के जिस मर्जी खित्ते का मुसलमान हो, उसमें एक चीज़ कामन है कि वो आशिक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हम सब का महबूब एक है। और ये इसके इस इश्क के, इस मोहब्बत के हकीकी होने की मैं आज आपको सबसे बड़ी निशानी बताता हूँ कि ये बिल्कुल 100% सच्चा प्यार है। और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बड़ी कायनात की हकीकत है। इसकी ये बात मैं ह्यूमन माइंड पे साइकोलॉजिकल साइंसेस अप्लाई करके आज आपको बताता हूँ। मुख्तसर सी बात है कि जिस किसी से आप मोहब्बत करते हैं, अगर कोई दूसरा उससे मोहब्बत करे तो आपका उसके खिलाफ रकाबत का जज्बा पैदा होता है। ये ह्यूमन माइंड की नेचर है। ये उसके केमिकल हार्मोन्स का वर्किंग ही इस तरह सेटल हुई है कि मैं एक शख्स से एक मोहब्बत करता हूँ, एक लड़की से, किसी से भी आप अंदाज, तो जो कोई दूसरा उसके उसमें आएगा तो मैं उसको अपना रकीब ख्याल करूँगा। मैं बड़ा भी कमज़ोर हूँ उससे, लेकिन मैं उसके दिल में बुरा ज़रूर, अपने दिल में बुरा ज़रूर फीलिंग रखूँगा उसके ख़िलाफ़, चाहे मैं वो जंग हार जाऊँ चाहे जीत जाऊँ। लेकिन ये प्यार, ये मोहब्बत ऐसी है कि मुझे पता चले ना कि आप मेरे रसूल से मोहब्बत करते हैं, तो मेरा दिल करता है मैं आपकी टांगें, आपके पाँव धो के पीऊँ। आपको पता चले कि फ़लाँ शख्स जो है मेरे रसूल से मोहब्बत करता है, आप उसके हाथ चूमते हैं, आप उसके गले में हाथ डालते हैं। ये ह्यूमन माइंड इसके ऊपर बिल्कुल यूनिक अंदाज में ऑपरेट करता है। ये निशानी है, साइंटिफिक निशानी है ह्यूमन माइंड की कि ये बिल्कुल सच्चा और हकीकत है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यार। क्योंकि इसमें वो सारा कानून ही उल्ट जाता है, बॉडी की केमिस्ट्री बदल जाती है। बॉडी वो हार्मोन खारिज ही नहीं करती जो इश्क मजाजी और मोहब्बत मजाजी में जो हार्मोन्स खारिज होते हैं, इश्क मोहम्मद में वो नहीं खारिज होते। इसमें उलट हो जाता है। मुझे पता चले कि ये मेरे रसूल से प्यार करता है, मैं उसके पाँव धोने के पे भी तैयार हूँ, मैं उसके बच्चों के पैम्पर साफ करने पे भी तैयार हूँ। और हर मुसलमान की ये फीलिंग है। तो ये है मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एजाज़। तो हम पता नहीं
کس حیثیت سے ہم فرقہ بازیوں میں پڑے ہوئے ہیں، جب ہمارا محبوب ایک ہے. ذرا تھوڑا سا اس کو سوچیں. جب تک ذہن کا دریچہ نہیں کھولیں گے یہ باتیں آپ کو سمجھ نہیں آئیں گی. جب تک ایک بچہ کیا کرے، میں آپ کو مثال دیتا ہوں نا، کہ ایک بچے کو ساری زندگی یہ بتایا گیا، جب سے وہ پیدا ہوا یہ بتایا گیا کہ ابو بکر نے علی کی خلافت چھین لی اور عمر نے سیدۃ الکائنات کے ساتھ بدتمیزی کی. اس بچے سے آپ کیا توقع کریں گے؟ اسی طرح وائز ورزا رکھ لیں، ہمارے گھروں میں آ جائے. تو یہ ایک ایسا بڑا زہر ہے کہ اس کو، یہ بہت مشکل کام ہے، لیکن خدا را جہاں تک میری یہ بات پہنچے ضرور اس کو پہنچائیں کہ اپنے ذہنوں سے اس زہر کے اثرات کو ختم کریں کھلے دل کے ساتھ. کوئی تفرقہ بازی نہیں یار، رہنے دو. میرا مطلب ہے جو فروئی مسائل ہیں، اختلاف پیدا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں. اختلاف کو تفرقے میں بدل دینا گناہ عظیم ہے. اختلاف رائے ہو جاتا ہے، میرا اور ذہنی لیول ہے، آپ کا میرے سے اس سے اوپر ہو سکتا ہے ایک بات آپ کو مجھ سے زیادہ سمجھ آ جائے. ڈفرینس آف اوپینین گھروں میں ہوتا ہے، بہن بھائیوں میں ہوتا ہے، ماں باپ میں ہوتا ہے، رہا ہے ہمارے ساتھ، یہ پریکٹیکلی روز ہوتا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہوتا کہ ہم مرنے مارنے پہ آ جائیں. ایک یہ اصول بنا لیں، پکا اصول بنا لیں کہ جو اللہ کی وحدانیت پہ یقین رکھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ یقین رکھتا ہے اور ان کو آخری نبی خاتم النبیین مانتا ہے، اس پہ کفر کا فتویٰ دنیا کا کوئی انسان، کوئی عالم، کوئی مفتی، کوئی پیر، کوئی فقیر اس کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا. وہ کافر نہیں ہو سکتا. اختلافات ہو سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کسی مسلم ایسا شخص جو اللہ کی وحدانیت پہ ایمان رکھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتا ہے اور روز جزا پہ یقین رکھتا ہے، یہ تین ایسے، جو ان چیزوں پہ یقین رکھتا ہے اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ و سلام اللہ علیہ کی، وہ حکمران تھے. تو ایک بندہ آیا تو اس نے نا ان کو گالیاں دینی، یہی لفظ لکھے کہ ان کو گالیاں دینی شروع کر دیں. تو ابو بکر صدیق تھوڑا سا غصے میں آئے، اٹھ کے کھڑے ہوئے. ساتھ ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا خلیفۃ الرسول مجھے حکم دے میں اس کی گردن اڑا دوں. تو ابو بکر نے اپنے غصے کو کنٹرول کیا، بیٹھ گئے اور جو بندہ ساتھ تھا اس کو بھی بٹھا لیا. وہ بندہ گالیاں دیتا ہوا چلا گیا ابو بکر صدیق کو. تو ابو بکر صدیق نے اس جو صحابی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ان سے پوچھا کہ اگر میں تمہیں کہتا کہ تم گردن اڑا دیتے؟ تو اس نے کہا بالکل، میں نے کوئی کام کرنی تھی، میں نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینے تھے، آپ مجھے حکم دیتے. تو ابو بکر صدیق نے کہا اسی لیے میں نے اپنے آپ پر کنٹرول کر لیا کہ انسانیت میں یہ استحقاق صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے کہ ان کی توہین کرنے والے کو ہم واجب القتل قرار دیں گے. اس کے علاوہ یہ استحقاق کسی کے پاس نہیں. یہ ابو بکر صدیق کا خود فتویٰ ہے. کسی بندے پہ کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا. اس سے احتیاط کریں، کسی جانسے میں نہ آئیں، کسی قسم کے جانسے میں نہ آئیں. اختلافات ہیں، ہو سکتے ہیں، رہیں گے، کچھ نہیں ہوتا جب ہمارا معبود ایک ہے اور محبوب ایک ہے. معبود ایک ہے، ہر بندہ اللہ کو معبود مانتا ہے، ہر بندہ اپنا محبوب محمد مصطفیٰ کو مانتا ہے. تو پھر چھوڑو یار، یہ بات ہوتی رہے گی، کچھ نہیں ہوتا. اس سے باہر نکل کے سوچیں. آپ قرآن اس سے باہر نکل کے پڑھیں گے، آپ کو ساری بات سمجھ لگ جائے گی. اچھا جی، آخری آیت میں آپ کے سامنے پریزنٹ کرتا ہوں جی. یہ آخری آیت ہے سر، یہ سورہ نمبر ہے 39 اور اس کی آیت ہے 17. والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ لهم البشری فبشر عبادی. سیدھی والذین نجتنبوا، ہم بھی اردو میں لفظ یوز کرتے ہیں اجتناب، یہ وہی لفظ ہے. وہ لوگ جنہوں نے طاغوت سے اجتناب کیا، این یعبدوہا، اس کی عبادت میں ملوث ہونے سے، وانابوا الی اللہ، اور اللہ کی طرف اپنا متوجہ رہے. اس کے وانابوا، یہ بھی
ابد سے نہیں، اللہ کے قانون کو فالو کرتے رہے، لاہم البشرا، ان کے لیے بشرا ہے، فبشر عبادی، ان بندوں کو میری طرف سے خوشخبری سنا دیں۔ کون لوگ؟ میں بات اپنی کنکلوڈ کر رہا ہوں کہ رشد اور خوشخبری کے مستحق کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جنہوں نے طاغوت سے اور اس کی این یعبدوہا، ٹھیک ہے، ان جہاں آتا ہے ٹو، the people who were avoiding طاغوت to obey his laws, and they are obeying the laws of Allah. For them there is a great good news. And میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو یہ خوشخبری سنا دیں۔ رشد اور یہ خوشخبری، یہ مبشر، یہ بشرا، ٹھیک ہے جی، یہ اس وقت آپ کے اوپر برستی ہے جب آپ اللہ کے قانون کو فالو کرتے ہیں اور طاغوت کے قانون سے اجتناب کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، واضح لفظ ہے، ٹھیک ہے جی، این یعبدوہا، اور اس کی عبادت سے اجتناب کرتے ہیں، یعنی اس کے قانون کو فالو کرنے سے اجتناب کرتے ہیں۔ سب سے بڑی ڈیوٹی اس وقت اس ارض زمین کے مسلمانوں پر جو عائد ہوتی ہے، ہر مسلمان کے اوپر، کہ وہ جہاں جہاں بیٹھا ہے کم از کم اپنے گھر میں تو اللہ کا قانون نافذ کرے، باہر دیکھیے گا خود بخود نافذ ہونا شروع ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اللہ کے قانون کا نفاذ اوپر سے شروع ہونا چاہیے، لیکن وزڈم اور عقل بھی کوئی چیز ہے۔ آپ 2-4 کارنرز پکڑ لیں، 2-4 پکڑ لیں کہ میں نے اپنی بیٹی اور اپنے بیٹوں کی شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے آرڈر کے مطابق کرنی ہے۔ میں نے آج کے بعد کسی کا حق نہیں کھانا، کسی کی زمین پہ قبضہ نہیں کرنا، کسی کا مال، جس طرح میں نے آپ کو آیت پڑھائی تھی کہ باطل کے ساتھ اب مال ایک دوسرے کے نہ کھاؤ۔ آپ یہ 2 چیزیں کر لیں، آپ دیکھیے گا کہ میرے سننے والے، میں ان سے گزارش کرتا ہوں، ٹھیک ہے جی، کہ میں نے تو یہ عہد کیا ہوا ہے جی، پکا ٹھٹھا عہد کیا ہوا ہے۔ 1-2 شادیوں میں ہم نے پریکٹس بھی کیا ہے، لیکن وہ اس شدت سے پریکٹس نہیں ہو سکا، یعنی منیمائز کیا ہے کہ میں نے اپنے بچوں کی شادی بالکل اسی پیٹرن پہ کرنی ہے، ٹھیک ہے، میرے بیٹے کی کوئی برات نہیں جائے گی، اگر میں زندہ رہا اس وقت تک کسی بیٹی والے کے گھر پہ کوئی بوجھ نہیں ہوگا۔ 5-7-10 بندے جائیں، چائے پئیں، ان سے بسکٹ کھائیں، نکاح کریں اور بچی کو لے کے اپنے گھر آ جائیں، بس۔ اس کے علاوہ کسی کا کوئی حق نہیں کسی بچی والے کے اوپر بوجھ ڈالنے کا، اور اس کے گھر جا کے روٹیاں 500 بندہ، 1000 1500 بندہ لے جا کے، وہ اپنی طرف سے جتنے مرضی بلائے، بھائی ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں، لیکن آپ نے اپنا سوشل سرکل جو ہے اس کو انٹرٹین کرنا ہے، آپ ولیمے پہ کریں، کون آپ کو منع کرتا ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ نے اپنی بیٹی رخصت کرنی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کو فرمایا تھا کہ بیٹیوں کو رونق میلے سے رخصت کرتے ہیں، تو آپ کریں دھوم دھام سے رخصت۔ لڑکے والے کو یہ حق نہیں پہنچتا، کیونکہ جب لڑکی والا کرے گا تو وہ اپنی جولی کے مطابق کرے گا، لیکن جب لڑکے والے آ رہے ہوں گے تو پھر وہ بیچارہ جو ہے وہ ایک کرب میں مبتلا ہوگا۔ یہ 2-4 چیزیں آپ طاغوت کی چھوڑ دیں، آپ دیکھیں گے کہ معاشرے میں تبدیلی آنی شروع ہو جائے گی۔ تو یہ میری طاغوت کے اوپر سسٹم کی بات ہوئی تھی، تو یہ ہم نے پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 256 257 بھی پڑھ لی، اور سورہ اس کی نساء کی بھی آیتیں 4 پڑھ لیں، اور سورہ زمر کی بھی پڑھ لی، اور اس کے علاوہ سورہ
مائدہ کی بھی پڑھ لی. تو یہ آیتیں پھر جب ہمارے سبق میں آئیں گی پھر ہم ان کو سکپ کر کے آگے چل جائیں گے. تو یہ سمجھ لیں کہ ہم نے قرآن کا لیسن ہی اس کے اوپر جو کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.